पहचान। गर्मी ने फजा को जहन्नुमज़ार बना रखा था। हर चेहरा फीका था, हर होंठ खुश्क था। ढेरों पानी पी जाने के बाद पेट तो फूल जाता था, मगर जी नहीं भरता था। कोई इलाज न था इस प्यास का, और पसीना था कि निकलता ही रहता। और इस गर्मी के साथ खाक भी शामिल थी। मैं इस खाक से भी महफूज न था, और न ही इस गर्मी से। मेरी कमीज बदन के साथ पसीने से चिपकी हुई थी, और मेरी जबान खुश्क थी। खाक मेरे नथनों में खुसी हुई थी, और गर्मी से जलती हुई फजा में दूर तक देखने से आंखों में सोजिश सी होने लगती थी। मैंने अपनी आंखों पर सियाह चश्मे को ठीक किया और रेलवे स्टेशन में दाखिल हो गया। अंदर फजा निस्बतन बेहतर थी। प्लेटफॉर्म हस्बे मामूल मुसाफिरों से भरा हुआ था। मुसाफिर और कुली सब के सब एक दूसरे में मदगम हो रहे थे। हॉकर और मुसाफिरों को रुखसत करने वाले भी कम ना थे। मैं ट्रेन की तरफ बढ़ गया। यहां रेलवे के अमले के लोग भी अपनी वर्दियों में मौजूद थे, और मुतादिद मुसाफिरों ने घेरे हुए थे जो अपना अपना बर्थ हासिल करने की कोशिश में थे। मैं भी खिड़कियों में से झांकता ट्रेन का सर्वे करता हुआ चला। सेकंड क्लास के सारे डब्बे भरे हुए थे, उन्हें देखना ही फजूल था। मैंने अपनी तमाम तवज्जो फर्स्ट क्लास पर मरकूज कर दी। आखिर मुझे अपनी तलाश का समर मिल ही गया। ये कंपार्टमेंट दरअसल एक कूपा था। इसमें बस एक ही मुसाफिर था, एक खासा माकूल सा आदमी, नीले सफारी सूट में। वो किसी नॉवेल के मुताले में गर्क था, और दुनिया वो माफिया से बेखबर था। बोगी में दाखिल होकर मैं उसी कंपार्टमेंट की सामत पड़ा। अंदर पहुंचकर मैंने 2 लंबे लंबे कदम भरे और सीधा खिड़की से जुड़ी सीट पर जा बैठा। इससे कबल कि मेरे सामने बैठा हुआ सफारी सूट वाला कोई एहतजाज कर सके, मैंने खुद को उस शख्स की जानिब थोड़ा सा घुमा लिया। दरअसल मुझे बैठा देखकर उसने किताब से नजरें उठा ली थी और मुझे देखने लगा था। उसके चेहरे पर कोई अच्छा तासुर न था। शायद मेरा वहां बैठना उसे अच्छा नहीं लगा था। माफी चाहता हूं, मैंने कहा। गालिबन ये सीट खाली है? नहीं, उसने कहा। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया और बाहर देखने लगा, जहां लोग इधर से उधर दौड़ भाग रहे थे। चंद मिनट के तवक्कुफ के बाद मैंने मोहतात नजरों से उसकी जानिब देखा। उस शख्स ने दोबारा किताब पढ़नी शुरू कर दी थी। मैंने सुकून की सांस ली, गोया अब उसने एहतजाज से हाथ उठा लिया था। मुझे अब आगे की फिक्र थी। वक्त गुजरने लगा, मेरा हालत खुश्क हो रहा था। एक वेटर ने खिड़की में से चाय की पेशकश की, जिसे मैंने कबूल कर लिया। उसी वक्त टिकट कलेक्टर आ गया। उसने हमारे टिकट चेक किए। बातों से मैंने अंदाजा किया कि मेरा मुकाबिल दिल्ली जा रहा है। फिर कलेक्टर मेरी तरफ मुड़ा। मैंने टिकट दिखाया। अच्छा, तो आप रामपुर जा रहे हैं? उसने कहा। मगर ये टिकट तो 3rd क्लास का है। हाँ, आप मुझे फर्स्ट का टिकट बना दें, मैंने कहा। ठीक है। उसने अपनी बुक निकाली। नाम? उसने पूछा। कंवर लाल, मैंने बताया। उसने लिखना शुरू किया। मुझसे रकम ली और रसीद थमा दी। जरा ही देर बाद ट्रेन ने विसिल दी और हरकत में आ गई। प्लेटफॉर्म पर हाथ लहराए और गाड़ी रेंगती हुई प्लेटफॉर्म से बाहर आकर रफ्तार पकड़ने लगी। मैं खासा खामोश और मुतमईन था। मेरा प्रोग्राम बहुत लंबा था, लेकिन जिंदगी के इत्तेफाकात के अंसर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब पूरी उम्मीद थी कि मसला हल हो जाएगा। मैं अपनी सोचों में गर्क बाहर देख रहा था, जहां दूर तक खेत और मैदान दिखाई दे रहे थे। शहर पीछे रह गया था। क्या आप रामपुर में रहते हैं? अचानक मुझे अपने मुकाबिल बैठे हुए मुसाफिर की आवाज सुनाई दी। मैंने उसकी सम देखा। वो मुझे गौर से देख रहा था। उसने अपनी किताब एक तरफ रख दी थी। मैंने उसे देखा। फिर दोबारा खिड़की की तरफ गर्दन घुमाते हुए मैंने कहा, नहीं, रहता तो मैं इधर ही हूं, काम से जा रहा हूं। मैंने उसे देखा। उसके चेहरे पर पसीना फैला हुआ था। हालांकि पंखे चल रहे थे और खिड़कियां भी खुली हुई थीं। उसने जेब से एक रंगीन रुमाल निकाला और चेहरे को साफ किया। शुक्र है ट्रेन जल्दी चल पड़ी। उसका तबसरा गलत ना था। यहां की ट्रेनें लेट होने में अपना जवाब नहीं रखती, लेकिन जिस ट्रेन में हम थे वो उमूमन ठीक ही वक्त पर चलती थी। इसमें शुक्र की क्या बात है? ये ट्रेन तो मैंने सुना है बड़ी पंक्चुअल है। हाँ, वो आहिस्ता से मुस्कुराया। दरअसल मैंने शुक्र इस बात पर अदा किया कि बचकर जा रहा हूं। अजीब बात कह रहा था वो। मैंने दिलचस्पी से उसे देखा। मैं समझा नहीं।
میاں میرا مطلب ہے کہ میں زندہ ہوں، اس نے مزید ڈرامائی جملہ بولا، پھر سیٹ سے اٹھا، کوپے کا دروازہ تھوڑا سا کھولا، راہداری میں جھانکا اور گویا مطمئن ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر اپنی نشست پھر سنبھال لی، ذرا سکون سے بیٹھ گیا، مجھے دیکھا، پھر کھڑکی سے باہر نگاہیں دوڑائیں۔ میں انتظار کرتا رہا، مجھے امید تھی کہ وہ ضرور اپنی کوئی کہانی سنائے گا، اور میرا انتظار درست نکلا۔ آخر اس نے پھر سے گفتگو کا آغاز کیا۔ میرا نام دلیپ ہے، M.I. دلیپ۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ میں ایک پرائیویٹ سراغ رساں ہوں، وہ بولتا رہا۔ میرا تعلق دہلی کی ایک سراغ رساں ایجنسی سے ہے۔ اچھا، میں نے نرمی سے کہا، میں بس یہی کچھ کہہ سکتا تھا۔ کچھ دن قبل ہماری ایجنسی کو ایک خط ملا تھا۔ یہ خط خاصا دلچسپ اور عجیب سا تھا، تقریباً اسی نوعیت کا تھا جیسے خط شرلاک ہومز کو ملا تھا۔ شرلاک ہومز کی کہانیاں پڑھی ہیں آپ نے؟ ہاں، میں نے کہا، کسی زمانے میں اس کے کئی ناول چھپے تھے۔ خوب، وہ مسکرایا۔ یہ خط یہاں کے ایک شاہی گھرانے کے فرد کے پاس سے آیا تھا، آپ اسے آنند کہہ لیں۔ وہ رازدارانہ انداز میں مسکرایا۔ ٹرین ایک پل سے گزری تو کھڑ کھڑ کے باعث دلیپ تھوڑا سا رک گیا۔ ٹرین نے پل پار کیا تو اس نے بات آگے بڑھائی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ خط خاصا عجیب تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ اس گھرانے کا امن و سکون ایک ویمپائر یعنی خون آشام نے تباہ کر رکھا ہے، اور انہیں اپنی زندگیاں خطرے میں دکھائی دے رہی ہیں۔ اس نے ایجنسی سے ہمارے کسی بہترین فرد کو طلب کیا تھا تاکہ اس سے قبل کے گھرانے میں کوئی المیہ ظہور پذیر ہو، وہ معاملات کو سنبھالا دے سکے۔ رک کر اس نے اپنے چہرے کو پھر پہنچا۔ ایجنسی میں یہ مسئلہ زیر غور رہا۔ ہم نے آنند کے خاندانی پس منظر کا جائزہ لیا، اور شواہد کے پیش نظر جب ہمیں یقین ہو گیا کہ واقعی آنند کا گھرانہ سنگین صورتحال سے دوچار ہے، تو پھر ایجنسی نے اس معاملے کی چھان بین کے لیے مجھے کہا۔ میں تمام تر انکسار سے کہہ سکتا ہوں کہ ایجنسی مجھے اپنا بہترین ایجنٹ سمجھتی ہے، اور میرے بہت سے کام کارنامے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا لہجہ فخریہ ہو گیا تھا۔ میں ویسے ہی چپ رہا اور کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ اس نے کہا، میں آنند کے شہر کے لیے چل پڑا۔ مجھے لینے کے لیے آنند نے اسٹیشن پر کار بھجوا دی تھی۔ یہاں سے ہم اس محل کے لیے چلے جو آبادی سے تھوڑا فاصلے پر بنا ہوا تھا۔ محل کی 2 منزلہ عمارت، اس میں کوئی 30 کے قریب کمرے تھے، اور یہ ان کی جائیداد کے درمیان واقع تھی۔ کار سے میں نے دیکھا اس پر افتادہ زمانہ کا گہرا اثر ہو رہا تھا، اور اس کی دیکھ بھال بھی شاید اچھی طرح نہیں ہو رہی تھی۔ یہ کوئی خاص بات نہ تھی، اتنے بڑے محل کی دیکھ بھال آج کے زمانے میں آسان نہیں ہوتی۔ آخرکار ہم محل کے بڑے پھاٹک تک پہنچے۔ مجھے پہلا جھٹکا اس وقت لگا جب میں نے اس کے اوپر ایک انسانی پنجر کو لٹکتے دیکھا۔ ہم اندر پہنچے اور مسٹر آنند سے مجھے ملوایا گیا۔ وہ ایک وجیح آدمی تھا، جوان العمر، درمیانہ قد و قامت، رنگ صاف تھا، بال سیاہ اور نقوش میں نسوانیت سی تھی۔ اس نے مجھے گھر کے دوسرے افراد سے متعارف کروایا۔ وہ سب کے سب ایک ہال نما کمرے میں بیٹھے تھے۔ لگتا تھا سب میرے منتظر تھے۔ میں نے انہیں دلچسپی سے دیکھا۔ پہلی خاتون آنند کی ماں تھیں۔ وہ ایک لاغر اندام ضعیفہ تھیں، بال سفید ہو چلے تھے، عمر 55 سے شاید زیادہ ہوگی۔ اس کی آنکھیں البتہ بہت روشن تھیں۔ وہ بڑی عمدہ انگلش بول رہی تھی، اس کا اندازہ مجھے اس کے لہجے سے ہوا۔ پھر آنند کی بیوی تھی، جوان تھی اور حسین بھی، میک اپ کے بغیر بھی جچ رہی تھی، کافی گھومی گھامی ہوئی لگتی تھی۔ تاہم میں نے دیکھا کہ اس کے حسین چہرے پر آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے سے بنے ہوئے ہیں۔ شاید کم سونے کے باعث یہ حالت تھی۔ یقیناً اس گھر پر کوئی آسیب ہوگا، میں نے سوچا۔ یہاں آنند کا چھوٹا بھائی اور اس کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی۔ لڑکا کوئی 20 سال کا ہوگا اور لڑکی 18 سال کی۔ دونوں گول مٹول سے تھے، حالانکہ آنند دبلا پتلا تھا۔ یہ دونوں بھی کچھ پریشان سے تھے۔ ایک فرد کم ہے، آنند نے بتایا، میری بیٹی، اس کی عمر 4 سال ہے اور وہ اس وقت ہسپتال میں ہے۔ 1 ہفتے قبل ویمپائر نے اس پر حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے تم لوگوں کو خط لکھا تھا۔ شکر ہے کہ ہم اسے بچانے میں کامیاب ہو گئے، اس موتی کی بدولت۔ اس نے میرے پہلو کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا اور لرز کیا۔ ایک بڑے سے قد کا کتا وہاں نہ جانے کس وقت دبے قدموں آ بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے تفصیلات بعد میں بتا دیجیے گا، میں نے آنند کی بیوی کی کیفیت دگردوں ہوتے دیکھ کر کہا۔
پورے گھرانے پر حتیٰ کہ ملازمین پر بھی ایک ماتمی کیفیت طاری تھی۔ وہ ڈرے ہوئے لگتے تھے، یوں لگتا تھا جیسے سب کسی خوفناک انہونی کے منتظر ہوں۔ غالباً سب کو یہ فکر لاحق تھی کہ نہ جانے اب اس ویمپائر کا دوسرا شکار کون ہوگا۔ تعارف کے بعد انہوں نے مجھے میرا کمرہ دکھا دیا جو خاصا کشادہ تھا۔ چھتیں اونچی تھیں، ایک چھپر کھٹ ٹائپ کا بستر تھا جو کم از کم آج کل کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا۔ یہ کمرہ اوپری منزل پر تھا، اس میں کئی اونچی اونچی کھڑکیاں تھیں اور یہاں سے پورے علاقے کا منظر آرام سے دیکھا جا سکتا تھا، جو واقعی شاندار تھا۔ میں نے عجلت سے غسل کیا، کپڑے بدلے، پھر میں کمرے سے نکلا تاکہ اپنے میزبان سے باتیں کر سکوں۔ وہ ڈرائنگ روم میں میرا منتظر تھا۔ یہ بھی ہال جیسا کمرہ تھا، اس میں 2 عدد آتش دان تھے، کوئی درجن بھر صوفے پڑے تھے، یہاں چھت پر 4 عدد فانوس لٹکے ہوئے تھے۔ ہم اپنی اپنی نشستوں پر آرام سے بیٹھ گئے۔ سورج ڈوب چکا تھا اور اب رات اپنے پر پھیلا رہی تھی۔ آنند نے ملازم سے مشروبات لانے کے لیے کہا۔ جب وہ چلا گیا تو وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ جیسا کہ تم جانتے ہو، ہم مہاراجہ کے خاندان سے ہیں۔ یہ محل ہمارے پرکھوں کا ایک تفریحی محل تھا اور برسوں سے خالی پڑا تھا۔ ہم اس میں پچھلے برس ہی آئے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے حکومت نے ہماری بہت سی جائیدادیں لے لی ہیں۔ ہمارا رہائشی محل بھی لے لیا گیا تھا، مگر میرے آن جہانی باپ نے اسے نہیں چھوڑا تھا۔ جب حکومت نے زبردستی ہمیں نکالا تو ان پر دل کا دورہ پڑا۔ ہم نے انہیں ہسپتال پہنچا دیا تھا اور ہم سب لوگ اس جگہ یہاں شفٹ ہو گئے۔ جب میرے باپ کی حالت سنبھلی اور اسے معلوم ہوا کہ ہم گھر سے نکل کر یہاں آ گئے ہیں تو وہ خاصے پریشان ہوئے۔ انہوں نے مجھے طلب کیا اور کہا کہ ہم اس محل کو فوراً خالی کر دیں۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ آخر وہ اس پر کیوں مصر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں شہر سے دور اس ویرانے میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ہم لوگ اس جگہ بڑے آرام سے ہیں، شہر میں ہمارے لیے کوئی بڑا مکان لے کر رہنے میں کافی خرچ آئے گا، مگر وہ اسی پر تلے ہوئے تھے کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں۔ اسی وقت ملازم مشروبات کے ساتھ لوٹا تو گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ گلاس بھرے جا چکے تو بات پھر شروع ہوئی۔ میں نے والد سے کئی بار ان کے اصرار کی وجہ پوچھی، مگر بس وہ اپنی کہتے رہے۔ میں بھی ذرا ضدی آدمی ہوں۔ ہمارے درمیان بحث ہونے لگی۔ چند روز بعد مجھے پھر بلایا گیا تو معلوم ہوا کہ پتا جی کی حالت بہت خراب ہے، مگر ان سے بات کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ دراصل ڈاکٹر اب نا امید ہو گیا تھا۔ میں ان سے ملا تو ان کی آواز بہت نحیف تھی، مجھے جھک کر سننا پڑ رہا تھا۔ تب اس روز انہوں نے مجھے نہایت ناقابل یقین سی باتیں بتائیں۔ یہ عجیب ہی قصہ تھا کچھ، اس کا لب لباب میں تمہیں سناتا ہوں۔ آنند نے کہا۔ بہت برسوں پہلے کا تذکرہ تھا۔ اس صدی کے ابتدائی حصے کا ہمارا یہ گھر ہمارے ایک بزرگ کے پاس تھا۔ ان کا نام وکرم تھا۔ یہ صاحب اچھی شہرت کے حامل نہ تھے، نہایت اذیت پسند تھے۔ اپنی رعایا اور ملازمہ کا انہوں نے ناک میں دم کر رکھا تھا، حتیٰ کہ ان کی بیوی اور بچے بھی ان سے نالا تھے۔ سب ان سے ڈرتے تھے اور نفرت کرتے تھے۔ ان پر ایک آدھ بار قاتلانہ حملہ بھی ہوا، مگر قسمت اچھی تھی کہ بچ گئے تھے۔ اس وقت کے راجا کے یہ چھوٹے بھائی تھے۔ میں سمجھتا ہوں ان کی حرکات کے پس پردہ وہ احساس محرومی تھا کہ راج پاٹ انہیں نہیں ملا تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے دماغ میں کچھ خلل بھی رہا ہو۔ بہرحال ایک روز ان کے سیکرٹری کو ٹھوکر لگی اور اس کی وجہ سے وہ گرم پانی کا پیالہ جو ان کی میز پر رکھا تھا اور جس کے پیچھے یہ صاحب برا جمان تھے الٹ گیا اور تمام پانی ان کے اوپر جا گرا۔ بس جناب قیامت آ گئی۔ انہوں نے سیکرٹری کو بندھوا دیا اور ایک چاقو لے کر اس غریب کے بدن پر لاتعداد زخم لگائے، حتیٰ کہ وہ غریب خون کے ضیاء سے مر گیا۔ اب بتاؤ کیا اس حرکت سے دیوانہ پن نہیں چلکتا؟ وہ رک گیا، پھر اس نے گلاس سے چند چسکیاں لیں اور بولا۔ غریب سیکرٹری نے ان کی بے حد منتیں کی، مگر بیکار۔ پھر یوں ہوا کہ جب وہ مرنے لگا تو اس نے وکرم کو بد دعا دی۔ یہاں یہ جان لو کہ یہ سیکرٹری ایک پڑھا لکھا شخص تھا اور کافی جہاں دیدہ تھا۔ اس نے جو بد دعا دی وہ تنتر اور کالے جادو کی بنیاد پر تھی۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ مرنے کے بعد وہ خون آشام یعنی ویمپائر کی شکل میں پلٹے گا اور وکرم اور اس کے گھرانے کو مستقل اذیتیں پہنچائے گا۔ اس کے بعد وہ مر گیا۔ 6 ماہ بعد ایک روز وکرم کی لاش ملی۔ اس کا نرخرا ادھڑا ہوا تھا
اور سارا بستر خون سے تر تھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کس نے کیا تھا؟ اس کا کوئی علم کسی کو نہ ہو سکا، حالانکہ تمام کھڑکیاں اور سارے دروازے لاک تھے۔ آنند رکا۔ کچھ سوچنے کے بعد وہ پھر سے گویا ہوا۔ وکرم کی موت کے بعد 20 برسوں میں گھرانے کے 3 افراد اور جان سے گئے، جنہوں نے اس محل میں رہائش اختیار کی ہوئی تھی۔ ہر دفعہ لاش کا نرخرا ادھڑا ہوا ملا تھا، جبکہ تمام کھڑکیاں اور ہر دروازہ بند تھا۔ قاتل کا کبھی پتہ نشان نہیں ملا۔ ان مرنے والوں میں 2 بچے اور ایک مرد شامل تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ واقعات پریشان کن تھے۔ لوگ اس جگہ سے کترانے لگے تھے، ملازمین بھاگ گئے تھے، اور پھر یہ رہائش گاہ چھوڑ دی گئی تھی۔ بس چند نگراں اسے آ کر دیکھا کرتے تھے۔ میرے باپ نے مرنے سے قبل بس اتنی باتیں مجھے بتائی تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کہانی مجھے متاثر نہیں کر سکی تھی، خصوصاً اس دور میں۔ آج کے زمانے میں یہ ویمپائر والی بات میرے حلق سے نہیں اترتی تھی، مگر اب یہ صورتحال ہے کہ میں اپنی سوچ پر شرمندہ ہو رہا ہوں۔ آنند رکا تو میں نے اسے دیکھا۔ مجھے بھی تعجب ہو رہا تھا، بھلا ویمپائر وغیرہ کا اس صدی میں کہاں گزر تھا؟ یہ ساری فرسودہ روایات تھیں اور ایک خاص وقت میں ہی ٹھیک تھیں۔ میرا باپ کا اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ آنند نے بات آگے بڑھائی۔ بعد میں یہ معاملہ میں نے گھر والوں کے سامنے رکھا۔ میری ماں نے یہ کہانی کہیں سنی تو تھی، مگر میرے باپ نے اس سے زیادہ باتیں نہیں کی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ساری باتیں وہموں اور عقیدوں کی پیداوار ہوں گی۔ میرا بھی کچھ ایسا ہی خیال تھا۔ شہر میں مناسب رہائش کا مسئلہ گھمبیر تھا۔ اپنی شایع نشان جگہ کے لیے ہمیں بہت خرچ کرنا پڑتا۔ بس ہم سب نے یہ طے کیا کہ اسی جگہ پر رہا جائے۔ کچھ عرصے تک بالکل ٹھیک ٹھاک رہا۔ ہم مطمئن ہو چلے تھے کہ ساری باتیں واقعی بدعقیدگی کے سوا کچھ نہیں، مگر تبھی وہ ویمپائر ظاہر ہوا اور اس نے اپنا وار کیا۔ اس رات میں ایک پارٹی میں گیا ہوا تھا۔ پلٹا تو تھکا ہوا تھا، بستر پر گرتے ہی سو گیا، مگر رات کے کسی حصے میں اچانک ہی میری آنکھ کھلی۔ کوئی میرے بستر کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ عام سے کپڑوں میں تھا، عام آدمی جیسا، بس اس میں اگر کوئی عجیب بات تھی تو وہ اس کی آنکھیں تھیں۔ ہاں، اس کی آنکھیں عام آدمیوں کی آنکھوں سے مختلف تھیں، خون کبوتر کی طرح سرخ اور کسی انگارے کی طرح دہکتی ہوئی۔ میں ان آنکھوں کو دیکھ کر لرز کر رہ گیا۔ میں نے چیخنے کے لیے منہ کھولا، مگر آواز حلق میں پھنس گئی۔ پھر وہ ہیولا آہستہ آہستہ آواز میں مجھ سے مخاطب ہوا، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں، لیکن اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر میں تمہارا بھی دشمن ہو جاؤں گا۔ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں تمہارے خاندان کے خون سے اپنی پیاس بجھاتا رہوں گا۔ پھر وہ ہیولا ایک دم غائب ہو گیا۔ میں پڑا ہانپتا رہا۔ میں نے اپنی بیوی کو جگایا جو اس تمام واقعے کے دوران آرام سے سو رہی تھی۔ اسے یقین نہ آیا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید کوئی خواب تھا جو شاید میں دیکھ رہا تھا۔ ہم نے کھڑکیوں اور دروازوں کو دیکھا، سب بند تھے۔ کمرے میں کوئی بھی بے ترتیبی نہ تھی۔ ہماری چھوٹی بیٹی آرام سے سوئی ہوئی تھی۔ دوسری صبح کو میں گھر سے نکل گیا۔ میں نے شہر میں تفتیش کی کہ شاید کوئی موزوں مکان مل جائے۔ میں اس محل میں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ کافی کوشش کی، مگر ایک بھی موزوں کیا نا موزوں جگہ بھی کرائے کے لیے نہ مل سکی۔ اس رات میں جلدی سونے چلا گیا۔ موتی ہمارا کتا برآمدے میں سوتا ہے۔ پھر سوتے وقت وہ میرے بستر تلے چلا گیا۔ ہم نے دروازہ بند کر لیا تھا، وہ اندر ہی رہ گیا تھا۔ رات 2 بجے کے قریب میں اس کے بھونکنے کے شور سے جاگ گیا۔ میری بیوی بھی جاگ گئی تھی۔ پھر یکدم سے اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ ویمپائر ایک بار پھر ہمارے کمرے میں تھا۔ وہ اپنی خوفناک آنکھوں سے گھورتا ہوا مجھ سے مخاطب تھا، تم اس جگہ سے گئے نہیں، لہذا اب حکم عدولی کی قیمت تمہیں چکانا ہوگی۔ میں تمہاری بیٹی کا خون پینے جا رہا ہوں، وہ ظاہر ہے کہ مر جائے گی۔ موتی وہیں کھڑا ہوا ذرا دوری پر اور مسلسل بھونک رہا تھا۔ ویمپائر اس سے بالکل بے نیاز کھڑا تھا۔ میں نے وضاحت کی کوشش میں اٹھنے کی صحیح کی، لیکن اس عرصے میں ویمپائر برق رفتاری سے آشا کے بستر تک پہنچ چکا تھا، جو کمرے کے ایک دوسرے کونے میں تھا۔ یہ موتی تھا جس نے بچی کی جان بچائی۔ ہمارے بس کی بات تو تھی نہیں۔ ادھر ویمپائر لپکا اور ادھر موتی نے بھی حرکت کی۔ پھر ایک خوفناک سی کشمکش کا احساس ہوا اور ایک دم سے ویمپائر کا ہیولا غائب ہو گیا۔
خود موتی بھی چکرا گیا تھا کہ اس کا شکار کدھر گیا۔ ہم دونوں میاں بیوی لپک کر آشا کے بستر کی طرف دوڑے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ غشی کی کیفیت میں ہے اور اس کا تکیہ خون سے تر ہے۔ اس کی نازک سی گردن میں کسی کے دانت کا گہرا زخم موجود تھا۔ ہم نے کسی طرح آشا کو اسی رات ہسپتال پہنچا دیا۔ میری بچی 2 روز بے ہوش رہی، وہ ہسپتال میں ہی ہے، اب ٹھیک ہے مگر کمزور ہے۔ اس واقعے کے بعد ہم نے تمہارے ادارے کو لکھا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ معاملہ پولیس تک لے جاؤں، مگر پھر خیال آیا بھلا پولیس ہماری باتوں کو کیوں مانے گی۔ ظاہر ہے کہ سوائے سنسنی پھیلنے کے کچھ بھی حاصل نہ ہوتا۔ حتیٰ کہ ہم نے ڈاکٹر تک سے غلط بات کہی کہ کھیلتے ہوئے آشا شیشے پر گر گئی تھی۔ وہ بیچارہ ماننے پر مجبور تھا، مگر ہم راجا مہاراجا ہیں، وہ کچھ بول نہیں سکا تھا۔ تب سے ہماری سب کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ بے شک ابھی تک ویمپائر نے دوسرا حملہ نہیں کیا ہے، مگر وہ کرے گا ضرور۔ ہماری ساری کوششیں دوسرے مکان کے لیے ناکام ہو چکی ہیں۔ دوسری طرف میری ماں نے ایک مقامی پجاری مہاراج کو بلا کر کچھ جنتر منتر بھی کرایا، اور ہمارے نوکروں کا خیال بھی یہی ہے کہ جنتر منتر کے ذریعے اس ویمپائر کا دفیہ ممکن ہے۔ کچھ بھی ہو، اتنی بات تو تم بھی مانو گے کہ ویمپائر ہوں یا نہ ہوں، مگر کالا جادو پہلے بھی تھا، آج بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پجاری مہاراج نے جادو کی کچھ روک تھام کی ہو۔ پجاری مہاراج نے واقعی بڑے اہتمام سے گھر کی صفائی کی تھی، کوئی 40 شمعیں جلائیں تھیں، اور کوئی 3 گھنٹے تک منتروں کا جاپ کر کے سارے گھر میں پانی کا چھڑکاؤ کیا تھا۔ پھر ایک بڑا معاوضہ بھی انہوں نے لیا تھا۔ اس کے بعد میں آنند کے ساتھ کھانے کے بعد تھکن کی وجہ سے سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر میں جاگتا رہا، ساری باتیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ ویمپائر یعنی خون پینے والی مخلوق 16ویں 17ویں صدی میں عام تھی، مگر آج کے دور میں تاہم آنند جیسا تعلیم یافتہ شخص بھی دہلا ہوا تھا۔ میں نے احتیاطاً اپنا ریوالور تکیے تلے رکھ لیا تھا۔ نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ اچانک ہی میری آنکھ کھلی، اور جب میں جاگا تو میرا خون رگوں میں منجمد ہو گیا۔ 0 پاور کے بلب کی روشنی میں نے دیکھا کہ ایک ہیولا میرے بستر کے پاس کھڑا ہے۔ وہ عام سا آدمی تھا، مگر اس کی آنکھیں وہ انگارے کی طرح روشن تھیں۔ میں نے اٹھنے کی صحیح کی، مگر آزاد جیسے جمے ہوئے لگے۔ پھر اس ہیولے کی آواز سرسرائی، میں ہوں وہ ویمپائر جس کا ذکر تم نے سنا۔ وہ ایک ہلکی سی سرگوشی میں بول رہا تھا، اور تم ایک احمق ہو کہ یہاں آ گئے ہو۔ بہتر ہے کہ چلے جاؤ، ورنہ میں تمہارا بھی دشمن ہو جاؤں گا، اور جب میں کسی کا دشمن ہو جاتا ہوں تو پھر اسے پاتال میں بھی پناہ نہیں ملتی۔ سنو، کل صبح تم یہاں سے سدھار جانا، سمجھے؟ اتنا کہہ کر وہ گھوما۔ میں نے فوراً تکیے تلے ہاتھ ڈالا، ریوالور نکال کر میں نے اس کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ ایک زور کا دھماکہ ہوا۔ ویمپائر گولی کھا کر ذرا سا لڑکھڑایا۔ میں خوش ہو گیا۔ خوب، تو یہ بھوت ووت نہیں ہے، میں نے سوچا، مگر ہیولا سکون سے گھوما۔ میں نے 2 فائر اور کیے، وہ ہیولا لڑکھڑایا۔ دھماکے کی آواز بہت زوردار تھی۔ ٹھیک ہے، اب میں تم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، ہیولے نے پرسکون آواز میں کہا، اور ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اب دھندلے کمرے میں کوئی ہیولا نہیں تھا۔ میں نے اچھل کر بجلی روشن کر دی۔ میں نے ریوالور لیے واش روم میں جھانکا، الماریاں دیکھی، مگر فضول، وہ غائب ہو چکا تھا۔ میری کھڑکی بند تھی اور دروازہ بند تھا۔ یہ میری زندگی کا انوکھا تجربہ تھا۔ میں الجھتا رہا۔ یکایک میرے دروازے کو پیٹا جانے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو آنند ملازمین کے ساتھ کھڑا تھا۔ میرے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کے وہ بے حد متعجب ہوا۔ اس کا لباس ملگجا تھا اور بال الجھے ہوئے۔ وہ بستر سے نکل کر آیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے گھبراہٹ سے پوچھا۔ میں نے اسے تمام باتیں بتا دیں۔ آنند نے کہا کہ شکر ہے تم بچ گئے، حیرت ہے کہ تمہاری گولیوں نے ویمپائر پر اثر کیا تھا۔ بات دراصل یہ ہے، میں نے کہا۔ ویمپائر والی بات سن کر بس احتیاطاً میں نے کچھ اقدامات کر لیے تھے، حالانکہ مجھے یقین نہ تھا۔ دراصل میں ذرا محتاط آدمی ہوں۔ میں نے یہاں آنے سے قبل بطور خاص کچھ ایسی گولیاں بنوائی تھیں جن کی نوز پر کچھ چاندی لگائی گئی تھی۔ دراصل یہ حرکت میں نے ویمپائروں کی تاریخ پڑھنے کے بعد کی تھی۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ بدروحوں کے اس مخصوص قبیلے میں پائے جانے والے کئی قسم کے ویمپائر ہوتے ہیں۔
بعض دن میں سوتے ہیں، رات میں جاگتے ہیں، بعض قبروں میں رہتے ہیں، مگر بعض ان سب چیزوں سے ماورا ہوتے ہیں۔ ان کے مرنے کے سب سے مناسب طریقے دو ہی ہیں، چاندی کی گولیاں یا لکڑی کی میخ ان کے دل میں گاڑی جائے۔ لہٰذا میں نے چاندی کی گولیاں بنوا لی تھیں، تبھی یہاں آیا تھا۔ ابھی میں اتنا ہی کہہ سکا تھا کہ ایک ہراسا نوکر نمودار ہوا اور آتے ہی بولا، جلدی چلیں صاحب، میم صاحب بلا رہی ہیں، وہ وجے بابو۔ وجے آنند کا چھوٹا بھائی تھا۔ جب ہم لڑکے کے کمرے میں پہنچے تو دروازہ توڑا جا رہا تھا۔ دروازہ ٹوٹا تو ہم نے بستر پر خون پڑا ہوا دیکھا اور بیچارہ نوجوان وجے ایک لاش کی صورت میں پڑا تھا۔ اس کا نرخرا ادھڑا ہوا تھا، گویا ویمپائر نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ وہ ہمارا واہمان نہ تھا۔ وہ رات بڑی لمبی تھی اور بڑی مشکل سے ختم ہوئی۔ ہم سب نے جاگتے گزاری تھی۔ وجے کی ماں بالکل ساکت ہو گئی تھی۔ ایک ڈاکٹر لایا گیا اور اس کے بعد پولیس آئی۔ مجھ سے بھی بہت سے سوالات کیے گئے۔ میرے ریوالور اور بلٹ کو دیکھا گیا۔ میرا لائسنس اور شناخت نامہ چیک ہوا۔ یہ کیس غالباً آنند کی ایما پر دبا دیا گیا، یا پھر غالباً پولیس کچھ سوچ بچار میں تھی، کیونکہ ان کے حلق سے ویمپائر والی بات تو اترنے والی نہ تھی۔ آج صبح انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں جا سکتا ہوں۔ مجھ سے یہ بھی کہا گیا کہ میں اس کیس کو پبلک میں نہ لاؤں۔ آنند اپنے بقیہ اہل خانہ کے ساتھ اسی روز ایک سرکاری مکان میں چلا گیا تھا۔ اب اس گھر میں رہنے کی کسی کو جرت نہیں تھی۔ دلیپ نامی وہ مسافر جب تک یہ کہانی سناتا رہا۔ میں نے درمیان میں بہت کم مداخلت کی، صرف تعجب کا اظہار کرتا رہا۔ ایک جگہ ہم نے چائے ضرور پی تھی اور بس۔ بہت ہی عجیب اور ناقابل یقین تھی یہ کہانی۔ میں نے تبصرہ کیا، واقعی تم مقدر کے اچھے تھے کہ بچ کر جا رہے ہو۔ ہاں، دلیپ نے کہا، بس میری احتیاط کام آ گئی تھی۔ اگر میں نے اسپیشل قسم کی گولیاں نہ استعمال کی ہوتی تو وہ ویمپائر میرا نرخرا ادھیڑ دیتا۔ شام ہو چلی تھی اور اب کمپارٹمنٹ میں اندھیرا ہو رہا تھا۔ ہماری گاڑی سنسان میدانوں سے گزر رہی تھی۔ میں باہر دیکھتے دیکھتے اور بور ہو چلا تھا۔ ذرا بجلی جلا دو، دلیپ نے مجھ سے کہا۔ ابھی جلاتا ہوں، میں نے کہا، مگر اٹھا نہیں۔ پھر میں نے پوچھا، ذرا ایک بات تو بتاؤ، تم نے کہا تھا ویمپائر بالکل عام آدمی جیسا تھا، عام سے کپڑوں میں، پھر آخر تم نے یہ کیسے جانا کہ وہ ایک ویمپائر ہے؟ اس کی چمکتی ہوئی خون کبوتر جیسی آنکھوں سے، دلیپ نے کہا، کسی نارمل انسان کی آنکھیں ایسی نہیں ہوتی۔ میں نے اپنا سیاہ چشمہ ہٹایا اور پہلی بار میں نے پوری طرح اس کی جانب دیکھا۔ میں نے گھورتے ہوئے اپنی آنکھوں کی سمت اشارہ کیا اور پوچھا، کیا وہ آنکھیں ایسی تھیں؟ اس کی نگاہیں میرے چہرے پر پڑیں اور خوف سے اس کے نقوش مسخ ہو کر رہ گئے۔ پھر قبل اس کے کہ اس کے کھلتے ہوئے منہ سے کوئی چیخ ابھر سکتی، میں نے اس پر چھلانگ لگا دی اور اس کا نرخرا ادھیڑ کر رکھ دیا۔